नाजरीन, मैं हूं फादर मैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। आप सब जानते हैं कि मुकालमा टीवी पर हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अदबी, मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात से करवाते हैं। मुलाकात का ये सिलसिला जो है वो जारी है और हम आपके ममनून हैं कि आप मुकालमा टीवी को पसंद करते हैं और हमारी इन अदबी काविशों को सराहते हैं। हम शेरी व अदबी खिदमत को और खिदमत के इस सिलसिले को एक टीम की शक्ल में आगे बढ़ा रहे हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका नाम मोहतरमा गुलनाज कौसर है। आप नामवर शायरा, अदीबा, मुसन्निफ और मुतरजिम हैं। आप आला तालीम याफ्ता और इंतहाई तख्लीकी ज़हन की मालिक हैं। गुलनाज कौसर साहिबा जो हैं वो मखसूस लबो लहजा की शायरा हैं जिनकी नज़्मों में जिंदगी रक्स करती दिखाई देती है। उन्होंने नज़्म के ज़रिए फितरत और इंसान के बातिन को हम आहंग करने की कामयाब कोशिश की है। गुलनाज कौसर जो है उनका ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर लाहौर से है, लेकिन पिछले चंद बरसों से वो इंग्लैंड का शहर है कवंट्री, वहाँ पे अपने ख़ानदान के साथ मुकीम हैं। उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स करने के साथ साथ लॉ की तालीम हासिल की है। आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता रही हैं। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो 2012 में ख्वाब की हथेली पर शाया हुआ और अदबी हलकों में उनके शेरी मजमुए ने उनके होने का ऐलान किया और उन्हें बहुत पजीराई मिली। यूके में वो बहुत सरगर्म हैं, मुख्तलिफ मशायरों में जाती हैं और उनका कलाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुना जाता है। रेख्ता जो वेबसाइट है उस पे उनका कलाम जो है वो मौजूद है जिसे पढ़ा और सुना जा सकता है और विकिपीडिया पे उनका तारुफ जो है वो भी मौजूद है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरमा गुलनाज कौसर साहिबा आज हमारे साथ शामिल हैं और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि आज मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं महनाज बेंजामिन अदा कर रही हैं। महनाज जो हैं वो मुकालमा टीवी की बहुत सरगर्म रुकन हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं और आए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुलनाज कौसर साहबा को खुश आमदीद कहते हैं। गुलनाज साहबा खुश आमदीद मुकालमा टीवी पर। बहुत शुक्रिया आपका इस इज्जत अफजाई के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताते चलूं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह से कहीं पर गुफ्तगू का। तो मैं आम तौर पर अवॉइड करती हूँ, मगर इस बार ऐसा लगा कि नहीं, बात होनी चाहिए। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब आपसे रब्ता किया तो आपने बड़ी खुशी का इजहार किया और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम आपके ममनून हैं। और मैं महनाज जो है वो भी हमारे साथ हैं। महनाज से कहूँगा कि वो आपसे बातचीत करें, आपको खुश आमदीद कहें। जी जी, बहुत वार्म वेलकम आपको मैडम गुलनार साहिबा। थैंक मैडम गुलनार कौसर हमारी बहुत खूबसूरत मेहमान है आज के इस प्रोग्राम में। मैं महनाज बेंजामिन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुकालमा टीवी, आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद है कि आपके साथ बहुत अच्छा मुकालमा होगा हमारा इस वक्त, चूंकि हमारे चैनल का नाम ही मुकालमा टीवी है, तो ये बिल्कुल। मुकालमा के साथ उम्मीद है बहुत खुशगवार रहे। तो बहुत बहुत खुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया। तो गुलनाज साहब हम सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा सा नाजरीन जो मुकालमा टीवी के नाजरीन है वो जानना चाहेंगे कि जो आपका ख़ानदानी पस मंज़र है वो क्या है। कुछ थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के हवाले से ज़िक्र कीजिए और जो ख़ानदान में क्या ये सिलसिला है शेर व शायरी का, अदब का, तो इस हवाले से थोड़ा सा ज़िक्र कीजिए। खानदानी पस मंजर सादा सा है। मेरी वालदा का ताल्लुक जड़ावाला से था, फैसलाबाद के करीब एक शहर है। और मेरे वालिद जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट होकर आए थे 47 में। तो फिर शादी के बाद वो दोनों लाहौर रहे और फिर हम लोग, मैं, मेरे बहन भाई, हम लोग सब जो है वो लाहौर ही में पैदा हुए और वहीं जो है हमारा ब्रॉटअप हुआ सारा। और जहां तक ये सवाल है कि फैमिली में किसी का कोई इंटरेस्ट था शायरी वारी से, तो वो नहीं था। मैं समझती हूँ कि दो तरह की चीजें इंसान को आगे बढ़ाती हैं। एक ये कि टाइड जो वक्त की धारा जो है आपके मुआफिक हो और आपके गोल की तरफ आपको धकेल के ले जाए, मतलब आपके
فیملی کے حالات ایسے ہوں، آپ کی شروع کی کوئی تربیت ہو جائے، آپ کو کوئی ایسی شخصیت میسر آ جائے، آپ کو ایسی سہولیات ملیں. اور دوسرا طریقہ دوسرا جو ہے کام یہ ہوتا ہے کہ ٹائٹ بالکل مخالف ہو اور آپ میں زور بہت ہو. تو میں چونکہ ٹورین ہوں، ہم ضدی لوگ ہوتے ہیں، تو ٹائٹ تو مخالف تھی. مذہبی گھرانہ تھا. میرے والد جو ہیں ان کے فیملی میں سب سنی مولوی، اور میرے نانا ذاکر رہے، تو اس میں شعر و شاعری، موسیقی، ان چیزوں کا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ موقع نہیں ملا. اور اگر یہ کہیں کہ کوئی علمی گھرانہ، تو مطلب وہ دینی لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کتابیں تھی، بالکل تھیں، لیکن ان میں شاعری کی کتابیں نہیں تھیں، ادب کی کتابیں نہیں تھی، وہ سب اور طرح کی کتابیں تھی. لیکن یہ کہ جو ہے کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ رک رک کر تھوڑا 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 وہ چلتا رہا آگے. تو وہ میرا خیال ہے I was the only one there کہ جس کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں تھیں، جس کو یہ تھوڑا سا ایک شاعری، ادب یا کہانی کا چسکا لگا شروع سے. جی جی. اچھا، اب یہ دیکھا گیا کہ جو جوہر ہوتا ہے انسان میں، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یا اگر ہمیں خود پتہ نہ بھی چلے تو ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں بھائی یہ آپ میں ٹیلنٹ ہے. تو یہ جو سپاق ہے، یہ جو شاعری کا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا اور کس طرح آغاز جو ہے وہ کس طرح ہوا، اور شروع میں پھر آپ نے جی، کیا؟ جی وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ چیزیں جیسے پیریوڈکلی ٹائم ٹو ٹائم مجھے بتاتی رہی ہیں کہ ہم ہیں کہیں. مثلاً اسکول کے زمانے میں سب سے پہلی نظم جب میں نے لکھی تو میں 8ویں کلاس میں تھی، ایک اداس لڑکی. تو میں نے اس کو رجسٹر نہیں کیا، میرے دماغ نے اس کو رجسٹر نہیں کیا، بس ایسے لکھ دی، اپنا شوق اور وہ سب کچھ. اس کے بعد کالج کے زمانے میں ایک طوفان تھا، غزلیں، نظمیں، افسانے، اور لگ رہا تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، I want to express myself. لیکن وہ بھی میں نے اگنور کیا. مجھے لگتا تھا کہ چونکہ میں یہ چیزیں پڑھتی رہتی ہوں، مجھے اس کا بہت اس میں انٹرسٹ ہے، تو آئی تھنک میں شاید اس کو نقل کرتی ہوں، اور یہ میری اپنی جو ہے وہ شاعری یا افسانے یا جو کچھ بھی ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے کچھ بھی. تو یہ بات ہے جب میں 30 برس کی تھی تو میرے ایک دوست نے میری کوئی نظم دیکھی اور کہا کہ یہ تو شاعری ہے. اور میں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میں نے لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کسی کو دکھائیں، نظم کے کسی شاعر کو دکھائیں، یہ مجھے نظم لگتی ہے. تو وہ پھر مجھے امجد اسلام امجد صاحب کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ جائیں. میں نے انہیں خط لکھا، پھر میں گئی، اینڈ اٹ واز ویری کائنڈ آف ہم. وہ اس وقت اگر مجھے یہ کہتے کہ نہیں یہ سب چھوڑ دو اور کچھ نہیں، اور تم کچھ نہیں کر سکتی، تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے ابھی وہ علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا اس چیز کا، بیکاز میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں تھا یہ سارا کوئی ماحول، شاعر وہ بس پڑھا تھا تو وہ مطالعہ تھا، لیکن میں اس سارے پروسیس سے واقف نہیں تھی. میں کسی ادبی محفل میں شریک نہیں ہوئی، کسی مشاعرے میں جو ہے جانے کا اتفاق نہیں ہوا. تو انہوں نے پہلی مرتبہ یہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیا. اس کے بعد انہی کے آفس میں مجھے سعود عثمانی صاحب ملے، جنہوں نے وہ شروع کی جو پروننگ ہوتی ہے نا، جیسے آپ کے وہ ہم چونکہ پنجابی لوگ ہیں تو تلفظ کے ساتھ بہت سارے مصرے خراب ہو جاتے ہیں، پنجابی کے تلفظ میں کہتے ہیں، پھر اوزان ہیں اور ہلکے پھلکے عروض، اور پھر مصرے کی تھوڑی جو سینس ہوتی ہے وہ میں نے ان سے سیکھی. ویری کائنڈ ٹو می. انہوں نے مجھے جو ہے وہ، میں ابھی تک جہاں بھی موقع ملے میں ضرور ذکر کرتی کہ انہوں نے بہت مجھے سکھایا اس طرح کی چیزیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی بھی آپ کہہ لیں کہ آپ نے شروع میں جو کلام کہا اور آپ کی رسائی جو ہے وہ امجد اسلام امجد صاحب تک ہوئی، اور وہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک پاکستان کا. اور کلاسیکل شاعری کی جب بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ استادوں کے ساتھ جو صحبت ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی جو ہے یہ ہمیں آگے بڑھنے میں بہت مدد کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ تھوڑا سا کہ آپ کی جو تعلیم ہے
میں نے ابھی بتایا بھی کہ ماسٹرز آپ نے 2 کیے، تو اس حوالے سے بتائیں جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ لاہور سے شروع ہوا، اس کے بعد آپ UK میں بھی کچھ تو ذکر کیجیے۔ جی یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے پہلے تو BA ہی کیا تھا، اس کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں آ گئی تھی، لیکن پھر کچھ حالات ایسے تھے، زندگی نے اتنا اچھا سلوک نہیں کیا مجھے، میں سنگل پیرنٹ جو ہے اس کی حیثیت سے سوسائٹی میں وہاں پر اپنے آپ کو سروائیو کرنا اور یہ سارے اس طرح کے مسائل تھے، تو پھر مجھے شوق بھی تھا، لٹریچر کا شوق تھا، MA انگریزی کا تو مجھے بہت پہلے سے شوق تھا، تو میں نے پھر جو ہے یہ لیٹ کی چیزیں، لیکن میں نے کافی محنت کی جابس وغیرہ کے ساتھ، لاء بھی اور MA انگریزی بھی، اور پھر لاء میں چاہ رہی تھی پریکٹس وغیرہ کرنا کیونکہ میرا 5-1 سال کا ایکسپیرئنس تھا انور کمال لاء ایسوسیٹ کا، تو لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ نظمیں حملہ آور ہوئی، میں تراجم بھی کر رہی تھی ان دنوں ہی ہارون یحییٰ کی کتابوں کے، تو مجھے لگا کہ نہیں، میرا فیلڈ جو ہے وہ اردو لٹریچر ہے، اگر مجھے اردو لٹریچر میں کچھ لکھنا ہے، اگر مجھے شاعری لکھنی ہے تو مجھے جو ہے کم از کم یہ ایک اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس سلسلے میں، تو پھر میں MA اردو کی طرف بعد ازاں جو ہے MPhil کی طرف راغب ہوئی۔ جی اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے محترمہ گلناز کوثر صاحبہ سے، اور اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ مہناز بینیمن بھی شامل ہیں جو کہ مکالمہ ٹی وی کی جنرل سیکرٹری ہیں، اور میں مہناز سے ابھی درخواست کروں گا کہ وہ سوالوں کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھے۔ جی بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے محترمہ گلنار کوثر صاحبہ کے ساتھ، تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو بہت اچھے اساتذہ کی صحبت حاصل ہوئی، اور شاعری کے ساتھ ساتھ آپ نے تراجم کا بھی سلسلہ شروع کیا، کتابوں کے ترجمے کیے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میڈم کہ شاعری کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے کسی اور ادبی صنف میں بھی طبع آزمائی کی تراجم کے علاوہ؟ ہاں جی، مجھے جو ہے وہ نثر لکھنے کا تھوڑا سا شوق ہوا، پہلے میں نے آزمائشی طور پر ایک افسانہ لکھا جو کہ مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ میں جو ہے وہ نہیں، اس صنف میں کوئی خاص کام میں نہیں کر سکتی، اور مجھے بھی احساس ہوا، تو ادھر میں ناکام ہوئی، لیکن پھر میں نے جو ہے وہ چھوڑا نہیں، میں نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں آپ آٹو بایوگرافیکل رائٹنگز ہیں میری، جو میں جلدی کمپائل کر کے ان کو کتابی صورت میں لانے والی ہوں، تو وہ کچھ نثر کا کام ہے، باقی مضامین ہیں کچھ جو ہے وہ تراجم بھی ہے تو نثر ہی ہے وہ بھی، تو اس طرح سے شاعری اور نثر ساتھ۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلی تحریر آپ کی کون سی تھی؟ آپ چونکہ نظم کی شاعر ہیں تو غزل سے بھی کچھ لگاؤ رکھتی ہیں، تو آپ نے پہلی جو ابتدا کی نظم سے ہوئی ہے غزل سے؟ اچھا، میں نے سنا کہ زیادہ لوگ غزل سے ابتدا کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ مجھے نہیں پتا اتفاق کس طرح ہوا کہ میں نے پہلی جو چیز کہی وہ نظم تھی، اور اس کے بعد اب بھی میرے پاس غزلیں ہیں، لیکن وہ اتنی نہیں ہے، نظم مجھے زیادہ جو ہے وہ بھاتی ہے، میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اس میں۔ جی، اور مہناز ہم چاہیں گے کہ ابھی گلناز صاحبہ سے ان کا کلام، انہوں نے کہا کہ نظم جو ہے ان میں وہ زیادہ مہارت رکھتی ہیں، تو واقعی میں نے جب ان کی نظمیں پڑھی، کیونکہ ریختہ پہ بھی ان کی نظمیں ہی ہیں، مجھے غزل وہاں پہ نظر نہیں آئی، اور ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2 دن پہلے میں نے گلناز کوثر صاحبہ کی ایک نظم جو ہے وہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ لگائی، ہمارا جو پیج ہے مکالمہ ٹی وی کا، تو ایک دن میں اس کو تقریباً 700 لوگوں نے ویو کیا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ نظم جو ہے اتنی پاورفل تھی، اور لوگ جو ہیں وہ چیز کو پہچان لیتے ہیں، لوگ بہت باشعور ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ابھی وہ جھلک جو ہے جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے نظموں کا، اور کس طرح وہ لفظوں سے کھیلتی ہیں اور ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہیں، تو ابھی اس کی جھلک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی گلناز صاحب۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور مجھ میں جو باقی بچا نظم ہے عنوان، اور مجھ میں جو باقی بچا. عمر کی شام کروٹ بدل، عمر کی شام کروٹ بدل، ڈب ڈبائی ہوئی آنکھ سے آبلہ ٹوٹتا ہے. عمر کی شام کروٹ بدل، ڈب ڈبائی ہوئی آنکھ سے آبلہ ٹوٹتا ہے. بلکتی ہوئی سانس آہستہ چل، اب تیرے راستے میں خراشوں کا جنگل گھنا ہے. عمر کی شام کروٹ بدل، ڈب ڈبائی ہوئی آنکھ سے آبلہ ٹوٹتا ہے. بلکتی ہوئی سانس آہستہ چل، اب تیرے راستے میں خراشوں کا جنگل گھنا ہے. وہ دن اور تھے، وہ دن اور تھے، درد کے تندریلوں کو ناؤ میں بھر کے انوکھے جزیروں کی لمبی مسافت کو چل دیتے تھے. وہ دن اور تھے، وہ دن اور تھے، درد کے تندریلوں کو ناؤ میں بھر کے انوکھے جزیروں کی لمبی مسافت کو چل دیتے تھے. خیرہ کر دینے والی چمک تھی نگاہوں میں، جھنکار ایسی ہنسی میں مسافر ستارے بھٹک جاتے تھے. بادلوں سے یوں ہی توڑ لاتے تھے خوابوں کے ٹکڑوں کو، بنتے تھے رنگین گھروندے مدھر گیت باندھے ہوئے، اپنی گٹھڑی میں سیٹی بجاتے کھلی رقص گاہوں کی جانب نکل جاتے تھے. کیا بات، کیا بات. بہت شکریہ. کیا بات زندگی، ہے. شکریہ. زندگی ہاں مگر ایسی بیکار ہے، زندگی ہاں مگر ایسی بیکار ہے. اس کی خالی ہتھیلی پہ جتنے خزانے دھرو، پھیلے دامن میں جتنے بھی موتی بھرو، کچھ بھی رکتا نہیں. اچھا ٹھہرو ذرا مڑ کے خود دیکھ لو، خواب کل جو پڑا تھا ادھر شیلف پر اب کہیں بھی نہیں. کیا بات. اچھا ٹھہرو ذرا مڑ کے خود دیکھ لو، خواب کل جو پڑا تھا ادھر شیلف پر اب کہیں بھی نہیں. خواب تو خواب، آنکھوں میں جو تاب تھی اب کہیں بھی نہیں. تم جو کل تھے وہ تم اب نہیں، اور مجھ میں جو باقی بچا اس کا ہونا بھی کیا اور نہ ہونا بھی کیا. واہ واہ، بہت بہت شکریہ. بہت زبردست. ہاں جی. اور ہم چاہیں گے کہ غزل جو ہے وہ بھی ایک جھلک جو ہے غزل کی بھی دیکھنی چاہیے، تو غزل بھی پیش کریں. جی 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 ضرور، کیوں نہیں. مست ہوا کے گیت میں اپنا گیت ملانا سیکھ لیا ہے. مست ہوا کے گیت میں اپنا گیت ملانا سیکھ لیا ہے. اس چڑیا نے سرد فضا میں پر پھیلانا سیکھ لیا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور دھیان کی مدھم لو میں دل کی دیواروں پر عکس بنے ہیں. دھیان کی مدھم لو میں دل کی دیواروں پر عکس بنے ہیں. جیسے تیسے تنہائی کا جی بہلانا سیکھ لیا ہے. کیا بات. اور لمحوں کی زنجیر کو توڑا، دنیا کی ترتیب الٹتی. کیا بات. لمحوں کی زنجیر کو توڑا، دنیا کی ترتیب الٹتی. جسم کا پنجرا کھول کے باہر آنا جانا سیکھ لیا ہے. اور پلکوں کے روشن تاروں کو من کی سوکھی جھیل میں بھر کے، پلکوں کے روشن تاروں کو من کی سوکھی جھیل میں بھر کے، نغمہ خوشبو بادل جگنو نظم بنانا سیکھ لیا ہے. اور جنگل تیری روح میں پھیلی خاموشی کو کون سنے گا. جنگل تیری روح میں پھیلی خاموشی کو کون سنے گا. تیز ہوا نے پیڑ سے مل کے شور مچانا سیکھ لیا ہے. اور تم نے زرد اداسی بھر کے جو منظر بھیجا تھا اس میں، تم نے زرد اداسی بھر کے جو منظر بھیجا تھا اس میں، گھول کے رنج کی لالی میں نے شام بنانا سیکھ لیا ہے. اور مست ہوا کے گیت میں اپنا گیت ملانا سیکھ لیا ہے. اس چڑیا نے سرد فضا میں پر پھیلانا سیکھ لیا. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. جی بہت بہت خوب. آپ نے غزل الگ رنگ اور نظم الگ رنگ، دونوں کے بہت خوبصورت رنگوں کا امتزاج آپ نے ہمیں دکھایا. اور
میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو پینٹنگ سے بھی دلچسپی ہے، جو آپ نے زرد اور سرخ رنگ کو ملا کے جو اتنا خوبصورت سا شام کا منظر بنایا، اس کی ذرا عکاسی کیجیے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، میں پینٹ نہیں کر سکتی، میری بیٹی کو شوق ہے، یہ مجھے نہیں ہے، یعنی آپ کے مطلب گھر شوق میں؟ تو ہے لیکن میں کر نہیں سکتی، وہ اسکل نہیں ہے۔ جی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے، تو وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، ہاں جی۔ اس کا آپ نے ثبوت آپ نے دیا، بہت خوب غزل پیش کری تھی، نظم پیش کری تھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ گلنار کوثر صاحبہ، اور مکالمہ ٹی وی UK پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے محترمہ گلنار کوثر صاحبہ کے ساتھ، اور گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے میں ان سے سوال کرتی جاؤں گی کہ یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں تخلیقی عمل میں فطری صلاحیت اہم ہے یا مہارت، قدرتی مہارت جو خداداد صلاحیت؟ جی، ظاہر ہے فطری صلاحیت یا جو ایک کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر، ایک تخلیقی اپج ہے، وہی ضروری ہے۔ مہارت سے آپ کرسی میز بنانا سیکھ لیتے ہیں، مہارت سے آپ وزن میں مصرع لکھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ شاعر نہیں بن پاتے۔ ہاں، البتہ مہارت جو ہے یعنی کرافٹ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی شاعری میں نکھار لانے کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کی پروننگ کرنی بھی آتی ہو، اپنے لکھے کی اس کو ایڈٹ کرنا آتا ہو، وہ ضروری ہے، لیکن وہ شاعری نہیں ہے۔ شاعری جو ہے وہ وہی فطری صلاحیت ہے جو آپ کے اندر اسی طرح ہوتی ہے جیسے پرندے کے اندر اڑنے کی صلاحیت۔ جی محترمہ، یہ فرمائیے کہ کیا شاعر کبھی جمود کا شکار ہوتا ہے یا ٹھہراؤ کے دور سے گزرتا ہے، اور آپ اپنے بارے میں بھی، کیا آپ اس عمل سے کبھی گزری ہیں زندگی کے مختلف مراحل میں؟ جی، اکثر گزرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 50-60 سال کی عمر میں ایک اچھا شاعر جو ہے، ایک اچھا ایکٹیو شاعر، وہ 3 سے 4 کتابیں، وہ خیر جن کی بہت زیادہ، وہ ایک اور وہ زیادہ پرولیفک ہونا اور بات ہے، لیکن آن ایوریج جو ہے 3-4 کتابیں آتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ہوگا، لائک 300 400 500 غزلیں یا نظمیں آپ نے پوری زندگی میں اگر کہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ روز نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ویکلی جو ہے وہ کریں گے، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کئی سال جو ہیں وہ آپ سے یہ کام نہیں ہو پاتا، وہ خود ہی کوئی چیز آپ کے اندر، کوئی واقعہ، کوئی بات یا کوئی کیفیت آپ کو متاثر کرتی ہے، وہ پھر گرو کرتی ہے، اور وہ پھر پک کر جیسے پھل جو ہے وہ اترتا ہے، تو اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، اور سبھی جمود کا شکار ہوتے ہیں۔ میں بھی رہی، بعض اوقات تو 5 سال بھی گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا، اور بعض اوقات 1 سال میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا، تو ایسے جی، تو ابھی ہم جو سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور گلناز کوثر صاحبہ سے ملتمس ہیں کہ وہ اپنا کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ جی، بہت شکریہ، میں بالکل پیش کرتی ہوں۔ اچھا، ایک نظم ہے جو میں نے الزائمر کے پیشنٹس کے لیے لکھی ہے، اس کا نام ہے لفظ رخصت ہوئے۔ خاموشی خاموشی، اب کسی لفظ کی نوک چپتی نہیں، خاموشی خاموشی، اب کسی لفظ کی نوک چپتی نہیں، اور کوئی بات ریشم سی لگتی نہیں، تو ابھی تم نے جو بھی کہا ہے وہ مجھ تک پہنچتے پہنچتے ہواؤں میں گم ہو گیا ہے۔ شکریہ۔ خاموشی خاموشی، اب کسی لفظ کی نوک چپتی نہیں، اور کوئی بات ریشم سی لگتی نہیں، تو ابھی تم نے جو بھی کہا ہے وہ مجھ تک پہنچتے پہنچتے ہواؤں میں گم ہو گیا ہے۔ یہ حرفوں کی پیچیدہ قوسیں، یہ 30 اور 90 کے درجے پہ مڑتے ہوئے زاویے، اور یہ گولائیاں، یہ حرفوں کی پیچیدہ قوسیں، یہ 30 اور 90 کے درجے پہ مڑتے ہوئے زاویے، اور یہ گولائیاں، چت پڑی اور سیدھی لکیریں، یہ نقطے، یہ گرہیں جنہیں حرف پر باندھ کر لفظ بنتے ہو، میرے لیے ایک ادھڑی ہوئی اون کا ڈھیر ہیں۔ میرے لیے ایک ادھڑی ہوئی اون کا ڈھیر ہے، کس قدر اجنبی ہے، کس قدر اجنبی ہے میرے گرد پھیلی ہوئی زندگی، سانس کی دھونکنی تیز چلتی ہے، شعلے بھڑکتے ہیں،
यादों की चिंगारियां सरसराती हैं, लेकिन वो पहचान का सांवला पल मेरे हाथ से गिर गया है। वाह, सांस की धुंकनी तेज चलती है, शोले भड़कते हैं, यादों की चिंगारियां सरसराती हैं, लेकिन वो पहचान का सांवला पल मेरे हाथ से गिर गया है। सुकड़ते हुए जहन का थाल बजता है, बजता ही रहता है। वाह, वाह वाह वाह। सुकड़ते हुए जहन का थाल बजता है, बजता ही रहता है। फिर रींगते रींगते सारे चेहरे, मनाजिर, दुकानें, मोहल्ले, खुले रास्ते, पेड़, बारिश, हवाएं, मकानों की लंबी कितारें, कितारों में मेरा मकान, सब अंधेरी गुफाओं में गिरता है और फिर पलटता नहीं। वाह वाह, और फिर पलटता नहीं। तुमसे कहना था कुछ मैं, मगर क्या कहूँ। तुमसे कहना था कुछ मैं, मगर क्या करूं। ये जहन गठड़ी बना सो रहा है। खुले आसमां पर चमकते हैं लफ्जों के तारे, मगर दूसरे पल लकीरें बनाते हुए सामने से गुजरते हैं। वाह वाह, वाह क्या खुले बात। आसमां पर चमकते हैं लफ्जों के तारे, मगर दूसरे पल लकीरें बनाते हुए सामने से गुजरते हैं। और सच तो ये है, मेरी बर्फ दुनिया में अब चीखता बिलबिलाता बिलकता हुआ एक सुकून है। वाह और सच तो ये है, मेरी बर्फ दुनिया में अब चीखता बिलबिलाता बिलकता हुआ एक सुकून है। कोई बात हलचल मचाती नहीं, मेरी पेशानी पर अपनी पेशानी रखकर सुनो। हर्फ की किरचियां थरथराती तो हैं, बोल पाती नहीं। बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या बात है गुलनाज साहबा। और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब हम आपकी नज़मों को सुनते हैं तो एक बड़ी एक फजा सी बन जाती है। तो आप क्या समझती हैं कि जब हम नज़्म की बात करते हैं तो जो खास तौर पे जो हमारा अदबी मंजरनामा है, उस पे आप किसको नज़्म का बड़ा शायर तस्वर करती हैं, या आप किससे बजाते खुद जो है वो मुतासिर हैं? ओवरऑल मैं बताऊं कि मुझे जो है वो मैंने नज्म के राइटर्स को बहुत जल्दी ही पढ़ लिया था, तकरीबन सारे मेजर शोरा को। लेकिन जब मैं मजीद अमजद तक पहुंची जी तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है वो तलाश जैसे आपकी रुकती है, जैसे आपको एक क्लू मिल जाता है, जैसे आपको एक जो है वो रास्ता सुझाई देता है। तो उनकी शायरी, उसके बाद अख्तर हुसैन जाफरी साहब की नज्म जो है वो बहुत मुतासिर करती है। उसके बाद जो उनसे थोड़ा सा आगे आ जाए तो डॉक्टर जावेद अनवर, जो हमसे जी पिछली जनरेशन में, थोड़ा सा पिछली जनरेशन में, जो कि उनकी नज्म निगारी है, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो मजीद अमजद साहब हैं, उनका बहुत एक नाम है जब भी नज्म का जिक्र होता है। तो आप क्या जी। समझती हैं कि कौन से अवामल हैं जो उनको मुनफरिद करते हैं जब नज्म की बात होती है? या क्योंकि आपका ये मैदान है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपकी बहुत इंटरेस्ट है, और बहुत लोग आपको इस हवाले से पसंद भी करते हैं कि एक आपका मखसूस लबो लहजा है, और एक आप किस तरह उसको रवानी के साथ लेके चलती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कौन सी बात है जो उनको मुनफरिद करती है नज्म के हवाले से? अच्छा, उनकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो एक तरह की दर्दमंदी है, एक तरह का जो वो माहौल क्रिएट करते हैं, हम उससे बहुत आसानी के साथ रिलेट कर सकते हैं। एक गुदाज है उनके यहाँ, जो कि जब हम करेंगे उन शोरा की बात, उन नज्म निगारों की बात करेंगे जिनका आहंग बुलंद है, जिनका जो नज्म का माहौल है वो थोड़ा सा अजनबी है हमारे लिए। मजीद अमजद बिल्कुल वो बात करते हैं उस जिंदगी के, जो है वो टुकड़ा टुकड़ा वो जिंदगी जोड़ते हैं जो हम चलते फिरते गलियों मोहल्लों में देखते रहे, जिससे हम गुजरे हैं। तो वो मतलब मैं जाती तौर पर तो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। और फिर उनका जो है वो फन पे बात करें तो मेरी तो इस्तात भी नहीं है कि मैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकूं। लेकिन ये कि मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे हिसाब से उनकी नज्मों के अंदर वो
جو ایک ان کا موضوع ہے, ان کا خیال ہے, اور جن لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ مجھے اپنے لگتے ہیں. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اچھی شاعری کے لیے یا اچھے ادب کے لیے 3-4 چیزیں جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطالعہ, مشاہدہ اور مشورہ اور تجربہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ ہمارا شعری منظرنامہ ہے, اور آپ نے دیکھا فیس بک پہ بھی بہت سارے شعراء کرام ہیں, تو کیا آپ کہیں گی کہ یہ ساری چیزیں کچھ نظر آ رہی ہیں یا کہیں پہ کمی ہے, یا آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو اس سوال کا پہلا ٹکڑا تو یہ ہے کہ میں کیا سمجھتی ہوں. کیا آپ نے کہا مطالعہ, جی جی, تجربہ اور مشورہ, مشاہدہ اور مشورہ. مشاہدہ. ہاں, مشاہدے کی جو بات ہے وہ میرا خیال ہے سب سے پہلی آتی ہے, کیونکہ شاعر کی نظر جو ہے وہ لے مین کی نظر سے مختلف ہوتی ہے. آپ جا رہے ہیں, ایک جھاڑی رستے میں لگی ہے اور اس پر سب کی نظر پڑتی ہے, لیکن جب مجید امجد کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے آن کر بچ گئی ہے رستے میں راہ گیروں کے پاؤں پڑتی ہے, اے میرے کوچ کی گھڑی نزدیک, جانے والوں بس ایک نگاہ کی بھی. تو وہ اس کو جو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں, وہ جو ایک بیل ہے یا جھاڑی ہے وہ خاص ہو جاتی ہے. تو شاعر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کریٹ کرتا ہے, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے نئے معنی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو مشاہدہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد مطالعہ, تاکہ ہم دوسروں کے مشاہدات اور دوسروں کے جو ہے وہ تجربات یا اپنے کرنٹ سینیریو کو, اپنے سے پچھلے سینیریو کو, obviously آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں آپ کو جاننا ہی چاہیے کہ پہلے لوگوں نے کیا کام کیا, اب لوگ کیا کام کر رہے ہیں. تو اس سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ obviously آپ کا ویژن جو ہے براڈ ہوتا ہے, آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, آپ کو جو ہے وہ کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو مطالعہ امپورٹنٹ ہے. مشورہ یہ کہ دوستوں سے کرنا چاہیے, میں تو کرتی ہوں. 1-2 میرے دوست ایسے ہیں کہ جن کو دکھائے بغیر میں اپنی نظم فائنل نہیں کرتی. خود سے بھی مشورہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کیسا کام آپ کر سکے ہیں, کتنا اور کر سکتے ہیں, اس کو رکھ لیں اور تھوڑا پکا لیں اور اپنی چیز کو, اور پھر سامنے لے آئیں. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشورے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا خود بھی ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ مانوی اعتبار سے کئی بار جو لفظ ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے سے بھی نئی شکلیں اور نئی صورتیں کسی ایک شعر کی آتی ہیں. اور اس کے علاوہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ شعر جو ہے وہ 2-3 طرح کا بن جاتا ہے, اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر تاثر قائم کرے گا یا یہ کرے گا, تو وہ پھر ضرورت پڑتی ہے کسی دوست کی کہ اس کو بندہ کہتا ہے کہ یہ, تو وہ کہتا ہے اچھا اچھا چلو یہ آپ کو پسند ہے جو. تو ہاں میرا جی, خیال ایسے ہے ہی ایسے ہی. ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ٹرانس میں ہوتے ہیں, آپ اس کیفیت کے اتنے اندر ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ باہر سے کسی اور زاویے سے اپنی چیز کو دیکھ نہیں پاتے, تو وہ کام آپ کا دوست کرتا ہے مشورے کے ساتھ. جی جی جی. تو ابھی ہم آپ کا کلام سنیں گے اور اس کے بعد مہناز جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جو جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل میں حاضر. کافی اتنی نظمیں ایک ساتھ سنانا جو ہے آسان نہیں ہے, بہرحال میں کوشش کرتی ہوں. یہ ایک اور نظم ہے, اس کا عنوان ہے 8ویں دروازے پر دستک. جی. اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بادل کا ایک ٹکڑا توڑا, اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بادل کا ایک ٹکڑا توڑا. رات گئے سنسان سڑک پر تیز ہوا چنگھاڑ رہی تھی. رات گئے سنسان سڑک پر تیز ہوا چنگھاڑ رہی تھی. چلتے چلتے خوف کے مارے خون رگوں میں جمنے لگا تھا. چلتے چلتے خوف کے مارے خون رگوں میں جمنے لگا تھا. جانے کیسے بے معنی بیکار سفر کے آخری دن کے آخری پل میں پھولے پھولے گالوں والی کم سن بچی میرے سامنے آ نکلی تھی. میں نے حیرانی سے پوچھا, ننھی رات کی تنہائی سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا, ننھی رات کی تنہائی سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ایک پیر پہ اچھلی, میری جانب دیکھا اور پھر ہنستے ہنستے بولی, نہیں نہیں میں تنہا کب ہوں,
वाह नहीं नहीं मैं तन्हा कब हूँ, मेरे सर में 9 कमरे हैं, वाह वाह मेरे सर में 9 कमरे हैं, 9 दरवाजे और 9 लोग जो मुझे मिलाकर 10 बनते हैं। वाह हम सब साथ में खेलते हंसते बातें करते रहते हैं। वाह गौर से देखो, 8वें दरवाजे से नीली आंखों वाली बूढ़ी औरत झांक रही है। वाह चौथे कमरे में एक लड़का सोया हुआ है। वाह नहीं नहीं मैं तन्हा कब हूँ, मेरे सर में 9 कमरे हैं, 9 दरवाजे और 9 लोग जो मुझे मिलाकर 10 बनते हैं। हम सब साथ में खेलते हंसते बातें करते रहते हैं। गौर से देखो, 8वें दरवाजे से नीली आंखों वाली बूढ़ी औरत झांक रही है। चौथे कमरे में एक लड़का सोया हुआ है। मैंने रुककर पूछा, बिटिया रानी क्या तुम घर का रास्ता भूल गई हो? मैंने रुककर पूछा, बिटिया रानी क्या तुम घर का रास्ता भूल गई हो? कोई निशानी याद है? माँ का नाम, बाप की शक्ल, गली मोहल्ला बस्ती? भोली बच्ची झट से बोली, चांद हवाएं बादल तारे फूल और मेरे जैसे बच्चे। चांद हवाएं बादल तारे फूल और मेरे जैसे बच्चे थक जाएं तो जंगल के उस पार धुएं में खो जाते हैं। वाह वाह भोली बच्ची झट से बोली, चांद हवाएं बादल तारे फूल और मेरे जैसे बच्चे थक जाएं तो जंगल के उस पार धुएं में खो जाते हैं। झिलमिल झिलमिल उड़ते जुगनू देखते देखते रात की गोद में सो जाते हैं। वाह और फिर उसने हाथ बढ़ाकर बादल का एक टुकड़ा तोड़ा, और फिर उसने हाथ बढ़ाकर बादल का एक टुकड़ा तोड़ा, जिस पर बैठ के वो जंगल को जाने वाली राह पे झट से ओझल हो गई। बरसों बीते इस किस्से को मैंने जी का वहम ही जाना, लेकिन आज भी तन्हाई से डर नहीं लगता और एक बूढ़ी औरत 8वें दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। वाह वाह और वाह जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा गुलनाज कौसर साहिबा और मैं महनाज बेंजमिन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुकालमा टीवी, और मेरे साथ हैं मुकालमा टीवी के चेयरमैन जनाब इमानुअल नज़ीर मानी साहब, और हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी किए हुए हैं। और मोहतरमा गुलनाज कौसर साहिबा से अगला सवाल पूछते जाएं कि आज़ाद नज़्म और नस्री नज़्म के हवाले से आपकी क्या राय है? मैं समझती हूँ कि दोनों ही जो है भरपूर असनाफ हैं, मुख्तलिफ असनाफ हैं और दोनों ही अहम हैं अपनी अपनी जगह पर। मेरे हिसाब से शायरी को शायरी होना चाहिए। मुझे तो अगर नसरी नज़्म भी ज्यादातर ये कहा जाता है कि नसरी नज़्म तो ये कोई नज़्म नहीं होती, मीटर के बगैर शायरी शायरी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ शायरी को, शायरी जो है वो सिर्फ शेरियत जो है वो बनाती है। और अगर नसरी नज़्म में शेरियत है, या आप कैफियत को अल्फाज में और अल्फाज को फिर कैफियत में ढालने पर कादिर है नसरी नज़्म में भी, तो इट विल डू इट्स जॉब। तो मेरे हिसाब से शायरी की डेफिनेशन या शायरी के जो है वो कैनवस काफी बड़ा है। तो मुझे नसरी नज़्म, बल्कि कई नसरी नज़्में जो हैं वो तो मेरी बड़ी फेवरेट हैं। जैसे जो है ज़ीशान साहिल की एक नज़्में जो हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। नसरी नज़्में बहुत सिंपल हैं और उनमें जो है वो शायरी एक एक सतर में आपको मिलती है, तो शायरी होनी चाहिए। मैं भी बुनियादी तौर पे गजल की शायर हूँ, तो मैं समझती हूँ कि गजल लिखना ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें हम एक मीटर रख लेते हैं, उसके ऊपर हमने पूरी शायरी करनी होती है। लेकिन नज्म लिखना ज्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल है, उसमें हर सतर में आपको अलग पहचान बनानी होती है अपने लफ्ज की और अलग मतलब निकालना होता है, और उस सारे रवानी से उसको पूरे जोड़ना और अल्फाज में एक मौसूफियत पैदा करना वो ज्यादा मुश्किल काम लगता है। ये मैं तो इनको डिफरेंट कहूंगी। आसान मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है और ना ही बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है आपका मिलान क्या है। गजल में जो है हम टुकड़ा टुकड़ा बात करते हैं, गजल आप चलते फिरते कह सकते हैं, एक मिसरा कह लिया, एक मिसरा किसी वक्त कह लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नज्म के लिए एक यूनिटी जो है वो दरकार होती है। एक इस तरह समझें कि कहानी कहने का अमल है, उसका आगाज है, अंजाम है, उसका मिडल है
تو نظم غزل میں جیسے ایک بات کو آپ نے سمیٹ دیا ہے، نظم میں پھیلا دیا. اب جس کو سمیٹنے پہ قدرت ہے وہ غزل اچھے سے کہہ لے گا، اور جس کو پھیلانے پہ قدرت ہے وہ نظم اچھے سے کہہ لے گا. تو میرے حساب سے جی میں نے بھی کچھ غزلیں اسی طرح لکھی ہیں چلتے پھرتے، لیکن جب نظم لکھنی ہوتی ہے تو ایک ہی ٹیک میں ایک ہی کیفیت میں لکھی جاتی ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا فرق بتایا. جی اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ادب معاشرے پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ کے خیال میں سوشل میڈیا ادب کے فروغ میں معاون ہے؟ اچھا، اس کے دو حصے ہیں کہ ادب معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. تو ادب اسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے جیسے آپ مذہب کو لے لیں، وہ بھی جینا سکھا رہا ہے یا آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ دے رہا ہے یا آپ کو چند اخلاقی اصول بتا رہا ہے. اور اسی طرح سے لٹریچر جو ہے یا آرٹ جو ہے ان وائڈر سینس آپ کو جینا سکھائے گا، آپ کو دوسرے انسانوں سے محبت کرنا سکھائے گا، آپ کو احترام کرنا سکھائے گا، اور آپ کو نیچر کے ساتھ جوڑے گا، آپ کے اندر کے جو کیفیات ہیں ان کو ایکسپریس کرے گا. تو یہ بہت زیادہ لٹریچر کا اثر ہوتا ہے. ہمیں لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے انقلاب جو ہیں وہ اس کے ذریعے آتے ہیں. لوگ جو ہے وہ کئی بار سیدھی زبان میں جو بات ان پر اتنی اثر نہیں کرتی، شاعری میں کرتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. پھر ایستھیٹکس کی تربیت کرتا ہے، پھر کتھارسس کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ایک بیسک چیز تو یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد جب ایستھیٹکس کی بات آتی ہے تو انسان آرٹ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. تو یہ کافی بڑا جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. دوسرا سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا رول پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہی ہے. وہ ہمیں جوڑتا بھی ہے آپس میں سب کو. مختلف جو ہے زمانوں میں بیٹھے ہوئے، مختلف زمینوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اسی کی وجہ سے بہت ساری شاعری جو منتقل ہو گئی ہے. اب ہمیں کتابیں زیادہ نہیں ڈھونڈنی پڑتی، اسپیشلی ہم جیسے لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں. ایک کلک کے ذریعے ہم کسی بھی رائٹر تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن پھر ساتھ ساتھ ہم تک ٹریش بھی بہت پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی ان سے بھی گو تھرو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہے سوشل میڈیا. اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے، لائک ہم اس پر مطالعے کی بات کریں، تنقید جس کا آج کل بہت فقدان ہے. کوئی جیسے آپ کے چینل کا نام ہے مکالمہ، تو مکالماتی کوئی فضا قائم ہوتی بھی ہے. بہت سارے فورمز ہیں اس وقت فیس بک پر بھی جو کہ تنقیدی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں. اب تو ہلکے کی نشستیں بھی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ فیس بک پر واٹس ایپ پر آ گئی ہیں. تو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سلسلہ چل رہا ہے. ہوپ کہ آئندہ بیٹر ہی ہوگا اس سے. جی بالکل، ہم شکر گزار ہیں سوشل میڈیا کے، کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہم اس وقت گلوبل ولیج کی طرح آپس میں بات کر رہے ہیں. یعنی آپ انگلستان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مانی صاحب بھی انگلستان میں بیٹھے ہیں، میں پاکستان میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور ہم سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا پازیٹیو ایک افیکٹ ہے جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کو اور بھی ہم اچھا لے کے چل سکتے ہیں آگے، اچھی چیزوں کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو محترمہ گلناز کوثر صاحبہ، یہ بتاتی چلیں کہ آپ کے نزدیک ایک اچھے شعر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی اچھا شعر کون سکتا ہے؟ ہم بہت سارے شعر سنتے ہیں آج کل، ٹک ٹاکس پر بھی بہت سارے نوجوان اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک شعر پہ 30 سیکنڈ سے ہو جاتا ہے. تو آپ کے نزدیک میں اچھا شعر کیا ہے؟ اس کی کیا خوبی؟ اچھا شعر وہ ہے جو دل کی بات ہو، دل کو چھو جائے، تو سادہ سی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ کو مروب کرنے کے لیے یا جو ہے وہ امپریس کرنے کے لیے کوئی بھاری بھرکم الفاظ یا کوئی بہت بڑا خیال نہ ہو، بس سادہ سی زندگی سے جڑی بات ہو اور آپ اس سے ریلیٹ کر جائیں. تیسری چیز کہ آپ ایک جس کا کوئی جس نے شعر لکھا اس کے محسوسات پہلے شعر میں ڈھلے، پھر وہ واپس محسوسات کی شکل میں آپ تک پہنچ جائیں تو شعر ہے. ایسے ہے میرے حساب سے. تو یہ بڑی خوبصورت ڈیفینیشن. ساتھ ہی ہم چلتے ہیں مینول نذیر مانی صاحب کی طرف، جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم جس پہ ہم بہت سارے لوگوں سے مکالمہ کر سکتے ہیں، ان کی باتیں سن سکتے ہیں.
اور آپ جیسے اگین شاعروں کے ساتھ ادیبوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مکالمہ کر سکتے ہیں. تو بڑھتے نہیں کی جانب اور ان سے اگلے سوال کے لیے درخواست جی کریں جی گے. جی مہناز تھینک یو ویری مچ. اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں اس وقت لائٹ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھی ہیں, لیکن تھینک یو یو آر ود اس. اور میری طرف سے بھی بہت تھینک یو. نہیں یہ تو مائی پلیجر, کتنے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا موقع ملا اور یہ لفظوں کی ٹھنڈک مجھ تک پہنچی ہے. کیا کہنے. واہ. اور ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی, میں ہوں فادر مینو زرمانی. اور آج ہماری جو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں محترمہ گلناز کوثر صاحبہ ہیں جو کہ یو کے میں مقیم ہیں, ان سے بات چیت ہو رہی ہے. ابھی ان سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گلناز صاحبہ جو یو کے جو ہے وہ کس قدر جو ہماری جو کمیونٹی ہے, جو لوگ ہیں پاکستانی, اور زرخیز کس طرح ادب کے لحاظ سے ہے, اور شعر و ادب کا سلسلہ جو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پہ آپ کی جو اپنی ادبی سرگرمیاں ان کے حوالے سے جو مکالمہ ٹی وی کے ناظرین ہیں ان کو آگاہ کیجیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہوں گی کہ چونکہ میرا تعلق لاہور سے, تو میں نے وہاں کی فضا دیکھی ہے ایک. تو مشاعرے اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں بہت مرتبہ جو ہے ادبی بیٹھ کے ہوا کرتی تھی, سینئر سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا, تنقیدیں ہوا کرتی تھی. تو وہ ایک تو ہے نا, ہم کتابوں سے سیکھ رہے ہیں اور لکھے ہوئے سے, ایک یہ کہ سینہ بے سینہ اور سامنے کسی استاد سے آپ نے کچھ کام کر کے لائے اور چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہیں پر آپ کی غلطی پکڑ لی گئی ہے, یا آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے, کوئی نئی بات سیکھی ہے. تو وہ یہاں پر ماحول نہیں ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, سب بکھرے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں. تو مشاعرہ ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس میں بہت ساری یہاں پر تنظیمیں ہیں اس وقت, مینچسٹر میں, شیفیلڈ میں, اور بریڈفورڈ میں, اور لندن میں بہت ہیں. اور اس وقت برمنگھم میں ہم لوگوں کی خود کی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بے قاعدہ سی تنظیم ہے برمنگھم پوئٹس کے نام سے, تو ہم بھی کچھ کام کریں. تو میرے حساب سے جو ہے کام تو ہو رہا ہے, لیکن اس میں وہ جو علمی جو ہے ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے شاعری تو سن لی, اور پھر وہ شاعری بھی جو ہے وہ زیادہ تر ریپیٹیشن ہوتی ہے. اور سم ٹائم ہم جاتے ہیں شعر پڑھنے کے لیے یا نظم سنانے کے لیے, تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں, یا لوگ یہ جو شاعری سننے کے لیے اکٹھے ہوئے, کیا یہ شاعری سننے کے لیے اکٹھے ہوئے یا ان کے لیے یہ کلچرل ایکٹیویٹی ہے. اور اس طرح کے کافی سارے معاملات ہیں جن میں ہمیں یہاں پر گرو کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ کچھ اچھے اور جینون لکھنے والوں کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑیں, اور کچھ مکالماتی فضا جو ہے اس کو بھی فروغ دیا جائے. جی, اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو شعراء اور ادبا ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں ان کی زندگی کی, ان کے مسائل کی, تو ایک تو یہ ذکر کیجئے گا کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ آج کا جو شاعر, ادیب, دانشور ہے, جو ادب سے منسلک ہے, اس کے کیا مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایڈوانسڈ کلچر ہیں, آپ دیکھیں آپ بھی یو کے میں رہتی ہیں, میں بھی یہاں پہ ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تخلیق کار ہیں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے, ان پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے, ان کے اسٹیچو بنا دیے جاتے ہیں, ان کو بہت ان کی عزت ہوتی ہے, ان کی زندگی میں بھی اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جب آپ اپنے منظرنامہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں جو تخلیق کار ہیں, جو فنکار لوگ ہیں, ان کا تعلق چاہے آرٹ سے ہو, چاہے ڈرامہ سے ہو, یا ادب سے ہو, کسی طرح بھی, تو ایک طرح کی ناقدری سی نظر آتی ہے ہمیں حکومتی سطح پہ بھی, اور اس کے علاوہ معاشرہ جو ہے وہ بھی شاید اس طرح پذیرائی نہیں دیتا. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال؟ ہاں جی, یہ ایک بہت جو ہے وہ ڈسکریجنگ قسم کی سچویشن ہے. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے شاعر جو ہے کل وقتی شاعر ہو سکتا تھا, اب نہیں ہوتا, تو اس کے پیچھے میرے خیال میں آپ نے درست کہا یہی عوامل ہوں گے
کہ شاعری سے مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایک کتاب ہم چھپواتے ہیں اپنے پیسوں سے چھپوائیں گے, اس کے بعد بہت زیادہ اتنا ہی ڈاک خرچ کر کے آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں گے, اور مزے کی بات ہے کہ وہ پڑھے نہ پڑھے آگے یہ ان کی جو ہے مرضی ہے, اور پڑھ کے جو کبھی کسی نے کچھ لکھ دیا یا اپنا ایک اس پہ تاثر دے دیا تو وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو یہ مسائل تو ہیں اس میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ چیزوں کا بہتات میں ہونا, مطلب پہلے جو ہے وہ کچھ ٹریننگ اور طرح کی تھی, اور پہلے یہ ویلیو بھی لٹریچر کی اور طرح کی تھی. منٹو کے افسانے جو ہے وہ افسانے تھے, اور نون میم راشد کی شاعری تھی, مطلب ویٹ آج بھی ویٹ دیا جاتا ہے. تو ہوتا کیا تھا, وہ فلٹرز تھے کہ آپ نے رسالے میں چھپنا ہے, رسالے میں چھپنے سے پہلے آپ نے کڑی شرائط کو پار کرنا ہے, آپ نے ٹی وی میڈیا پہ جانا ہے, اس سے پہلے ریڈیو پر بھی جانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے ریڈیو پہ چلے جائیں, آپ کو جو ہے کافی ایک کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا تھا. تو وہ فلٹرز ہٹ گئے ہیں, اب کوئی بھی اپنی ویڈیو بنا سکتا ہے, کوئی بھی فیس بک پہ اپنی چیز پوسٹ کر سکتا ہے, اور اس پہ اس سے زیادہ اپلاز جو ہے وہ فوری آ جاتی. تو کوالٹی متاثر ہوئی, جب کوالٹی متاثر ہوگی تو ویلیو گرے گی, جب ویلیو گرے گی تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوں گے. تو روٹس پہ جانے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا کچھ معیار جو ہے اگر ہم رکھ لیں, تھوڑا جی کڑا کر کے, جو لکھنے والے بھی ہیں وہ سوچ لیں کہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں, کیا ہمارا یہ مسئلہ ہے یا مشغلہ ہے. اگر تو مسئلہ ہے پھر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں, کمیٹڈ رہیں, اور اس کو اچھی طرح سے اپنے کام کو سنوار کے پھر سامنے لے کر آئیں. تھوڑی جو ہے وہ کاتا اور لے دوڑی والی بات نہ کریں, تو معیار بہتر ہوگا تو ویلیو بڑھے گی تو پھر زیادہ موٹیویشن آئے گی اور کام اچھا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ کل وقتی شاعر آپ دیکھیں کہ بہت سارے غالب سے اگر آپ ان کو بھی لیں تو جن کا کام ہی تھا ہر وقت شاعری کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مکمل طور پہ ہر وقت شاعر ہونا میرا خیال ہے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک پچھلا جو انٹرویو کیا اس میں محترمہ نیلما ناہید دورانی, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس میں بھی رہی ہیں, اور ان سے میں نے جب ہاں جی بہت اچھی دوست ہیں. جی میں نے سنا تھا وہ انٹرویو. جی, تو انہوں نے کہا کہ جو روزی روٹی جو ہے اس کے لیے میں نے پولیس جو ہے اس کو جوائن کیا, کیونکہ وہ بھی کام جو زندگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک شاید آج کے دور میں شاعری جو ہے وہ یہ آپ کو سب کچھ نہیں دے سکتی, آپ کا گھر جو ہے وہ نہیں چلا سکتی, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں چیزیں جو ہیں, تو یہی میرا خیال ہے مسئلہ ہے شاعروں کا, ادیبوں کا, تحریرکاروں کا, کہ اس طرح وقت شاید نہیں پھر ملتا. آپ کو پتہ ہے جو روزگار کے جو مسائل ہیں زندگی کے, یعنی یہ تو باتیں چلتی. اچھا, یہ ذکر ہو رہا تھا جب مہناز نے بھی آپ سے سوال کیا تو ذکر ہوا میٹرز کا اور عروض کا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ علم عروض جو ہے یہ اچھی شاعری کے لیے اس کا جاننا, اس کا علم ہونا کتنا ضروری ہے؟ میں سمجھتی ہوں درست شاعری کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہے شاعری کی ایک ٹیکنیکل سائیڈ ہے, لیکن اچھی شاعری کا جو مطلب بیس ہے وہ عروض نہیں ہوتے. اگر اس طرح سارے علم عروض کے ماہر لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے شاعر ہوں, لیکن نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ شاعری کے لیے شعریت اور وہ کیفیت اور وہ سارا کچھ جو آپ شعر میں ڈالتے, شعر کو شعر بنانے کے لیے وہ ضروری ہے. تو علم عروض obviously وہ بیس ہے. میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ آپ وزن سے گرے ہوئے جو اشعار ہیں وہ بہت اچھے اشعار ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, کیونکہ سب سے پہلے جو ہے ان کی وہ اسی طرح ہی ہے نا کہ ان کی کنسٹرکشن ہے ایک پوری, تو وہ اشعار کہلائیں گے ہی نہیں. جیسے آپ نے مینار بنانا ہے تو اس کو سیدھا پہلے کھڑا ہونا ہوگا, تو پھر وہ بعد میں ہم سوچیں گے کہ مینار بن چکا ہے, اچھا مینار ہے یا برا مینار ہے کیا ہے. تو وہ اس کی بیس ہے. اس کے بعد اچھا شعر جو ہے اس میں تو بہت کچھ ہے, اس میں شعریت ہے, اس میں خیال ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کا کہنے کا سلیقہ ہے, آپ کے الفاظ ہیں, آپ کے
اندر کی درد مندی ہے، اور مطلب سو آن، یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. جی 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 بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خیال جو ہے، آپ کو پتا کہ شاعری ہو، نظم ہو، اس میں خیال جو ہے اس کی بات ہوتی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ اچھا شعر بھی وہی ہے کہ جو آپ کو کہیں پہ لنک کرے، جو انسانی زندگی کے تجربات ہیں، جو ہماری زندگی ہے اس کے ساتھ کہیں پہ جڑا ہوا ہو، اور جو اس کو ظاہر کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا ہے، ایک سوال ہوا تھا اس حوالے سے بھی کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے متشاعر پیدا ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا شاعر ہے، کس کا یہ شعر ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پذیرائی حاصل کرتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح ایک شاعری جو ہے، جو اس کو کیا نقصان پہنچا ہے، یا کیا کس طرح آپ دیکھتی ہیں یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیں گے تو شروع سے ہی چلتا رہا ہے. متشاعر کب نہیں تھے، اور نیم شاعر یا شغلیہ شاعری جو ہے وہ بہت سارے لوگ کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیرالل ایک معیاری اور اچھی شاعری اور پیور شاعری جو ہے وہ بھی چلتی رہی. تو یہ شروع سے ہے، یہ چلتا رہے گا. وہ اتنے زیادہ اس لیے نظر آ رہے کہ پہلے میں نے وہ پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ فلٹرز ہوتے تھے، تو وہ فلٹرز ان کو چھان کر پیچھے کر دیتے تھے. اب فلٹرز ختم ہو گئے تو وہ ایک دوڑ سی، ایک نئی کھیپ سی نظر آ رہی ہے، اور جن کو روکنا ممکن ہی نہیں. آپ کیسے کسی کو اپنا اکاؤنٹ بنانے سے، چیز پوسٹ کرنے سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ یوٹیوب چینلز ہیں، لوگ ہر جگہ جو ہیں وہ امڈ آئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ ماحول بھی صاف ہو جائے گا. کوئی مطلب سوشل میڈیا پر بھی آہستہ آہستہ یہ جو ایک طوفان جو برپا ہے، یہ تھوڑا تھمے گا تو نظر آ جائے گا. اور پھر ان چیزوں کی عمر نہیں ہوتی. جتنے بھی متشاعر ہیں یا شوق سے شاعری کر رہے ہیں یا ادھر ادھر سے استفادے کر رہے ہیں، وہ سال 2 سال 4 سال 5 سال وہ پوری عمر نہیں نبھائیں گے اس کو. تو وہ آہستہ آہستہ وہ آتے ہیں ایک شعلے کی طرح بھڑک کے، جو چمک کر وہ بجھ جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ اس سینیریو میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں، میں بھی ہوں. تو بہت سارے لوگ جن کو ہم نے بڑے ادھر ادھر بہت ایکٹیو دیکھا، وہ کہیں نہیں ہے. لیکن یہ جو اصلی شاعر ہے، وہ لمبی ریس کا گھوڑا وہ چلتا رہتا ہے. بالکل بالکل. اور میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو مختلف واقعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، حادثات ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو وہ ہم پہ اثر کرتا ہے. تو وہ ہمارا، آپ اگر فیس بک کا دیکھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی واقعے کا ذکر ہے جو ہوا، جس سے ہم جو اثر انداز ہوا. تو جو ہماری وال جو ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سالوں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تخلیق کار ہے، جو اچھا تخلیق کار ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے کہ کتنی تعریف مل رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ آپ کیا جو آپ نظمیں جب شیئر کرتی ہیں فیس بک پہ، تو میں نے دیکھا بہت زیادہ تعداد لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کس طرح دیکھتی ہیں اس کو؟ کیا کوئی کسی پوسٹ پہ اگر کم لوگ آئیں، ویو کم آئیں، تو کیا وہ اچھی نہیں ہے، یا جس پہ بہت زیادہ آئیں وہ بہت اچھی ہے؟ کس طرح دیکھتی ہیں اس چیز کو؟ نہیں، کیا دیکھنا ہے، مہربانی ہے جو لوگ آ جاتے ہیں. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، اچھا لگتا ہے، ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور میرے حساب سے ویسے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 700 لوگ ہیں یا 70 لوگ ہیں. مسئلہ یہ کہ کون لوگ آ رہے ہیں. تو اگر چند لوگ ہیں ایسے میرے ذہن میں رہتے ہیں، اگر وہ آئیں اور بات کریں تو میں سیکھتی بھی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ ان امپورٹنٹ ہے، وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کے اپنی فیلڈ کے لوگ جو ہیں اور سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آ کے آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ تو یہ تو چلتا رہتا ہے. اب فیس بک کے اپنے اصول ہیں، آپ نے کب پوسٹ لگائی، آپ نے کیا کیا، آپ نے کتنے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ تو بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو مہربانی ہے جن کی بھی، ان کا بہت شکریہ. میری کوشش ہوتی ہے میں ہر ایک کا شکریہ ادا کروں. وہ بعض اوقات رہ بھی جاتا ہے، ظاہر ہے مزدور لوگ، کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ کہ ان کی مہربانی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں.
جی جی بہت شکریہ. اور ابھی ہم آپ کا کلام سنیں گے, اس کے بعد جو مہناز ہیں وہ آپ سے ایک سوال کریں گے, اور اس کے بعد ہم جو آج کی جو گفتگو ہے, جو آج کا مکالمہ جو ہے, اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو یہ ایک نظم ہے چھوٹی سی, جی عنوان ہے کھیل کھیل میں. جی. یہ جو اجلی دھوپ پہن کر گھوم رہے ہو کب کھلنا تھی. واہ. یہ جو اجلی دھوپ پہن کر گھوم رہے ہو کب کھلنا تھی, لیکن ہم نے رات کی کالی مٹی گوندھی. لیکن ہم نے رات کی کالی مٹی گوندھی, منتر پھونکا, آگ جلائی, ہنستے کھیلتے سورج کی ایک شکل بنائی. واہ. یہ جو اجلی دھوپ پہن کر گھوم رہے ہو کب کھلنا تھی, لیکن ہم نے رات کی کالی مٹی گوندھی, منتر پھونکا, آگ جلائی, ہنستے کھیلتے سورج کی ایک شکل بنائی. بڑے جتن سے چرخا جوڑا, بڑے جتن سے چرخا جوڑا, کرنیں کاتیں, جھلمل روشن دن کی یہ پوشاک بنائی. یہ جو اجلی دھوپ پہن کر گھوم رہے ہو کب کھلنا تھی, لیکن ہم نے رات کی کالی مٹی گوندھی, منتر پھونکا, آگ جلائی, ہنستے کھیلتے سورج کی ایک شکل بنائی. بڑے جتن سے چرخا جوڑا, کرنیں کاتیں, جھلمل روشن دن کی یہ پوشاک بنائی. اور جو ہنسی کی جھاگ اڑائے پھرتے ہو ممکن ہی کب تھی. اور جو ہنسی کی جھاگ اڑائے پھرتے ہو ممکن ہی کب تھی, لیکن ہم نے 7 جنم تک جھرنوں, بارش, جھیل, سمندر, بادل, بجلی اور گھٹاؤں کے قدموں میں پھول بچھائے. بہتے وقت کی خاک پہ دھر کے دنیا کی آخری حد سے دور اڑایا. ٹم ٹم کرتے تاروں کی آنکھوں میں کچھ حیرانی بھر دی. اڑتے ہوئے پنچھی کو پریم کا گیت سکھایا. تھکے تھکے لمحوں کی خاطر نیند بنائی. تھکے تھکے لمحوں کی خاطر نیند بنائی. ریشم سینچ کے خواب اگایا. ریشم سینچ کے خواب اگایا. ایک تمہارا جی بہلانے کی چاہت میں دیکھو ہم نے کیسا کیسا کھیل جمایا. کھیل جمایا. واہ واہ واہ, کیا بات. شکریہ. واہ واہ واہ, بہت زبردست. شکریہ. جی. محترمہ گلناز کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مکالمہ ٹی وی UK کے پلیٹ فارم سے آپ مکالمہ سن رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ شاعری بھی جاری ہے. تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترمہ گلناز کوثر صاحبہ سے سوال کرنے چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جس بات کے اظہار میں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کا استعمال کیا, تو کون سی زبان میں زیادہ سہولت محسوس کرتی ہے؟ اچھا, لکھنے کی زبان اردو ہی رہی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے, مجھے پنجابی زبان سے کوئی ایسی رغبت ہے, وہ پھر میں اپنی پہلی والی بات دہراؤں گی کہ جو مخالف جو قوت تھی, مطلب بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اردو بولنی ہے, نہیں پنجابی نہیں بولنی. اسکول میں اردو تھی, گھر میں امی کی ہدایت ہوتی تھی, کیونکہ وہ اس وقت کی مطلب مہذب زبان ہے, پوش ہے, آپ لوگ پڑھے لکھے لگے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا. تو لیٹ ایج میں مطلب جب میں کالج وغیرہ ختم کر لیا, اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ میری زبان تو پنجابی ہے. وہ شروع سے اس وقت تک پنجابی کی وہ پریکٹس نہیں تھی, بولی بھی تو تھوڑا مذاق اڑا, تو وہ کچھ ٹائم لگا اس کے ساتھ سیٹل ہوتے ہوتے. تو اس لیے پنجابی میں جو ہے میں نے کوشش کی شروع میں کچھ لکھنے کی, لیکن مجھے لگا میں حق ادا نہیں کر پا رہی, کیونکہ وہ ایسی رچ لینگویج ہے. اور اگر میں اس قابل ہوتی کہ میں اردو اور پنجابی میں سے دونوں میں مطلب ایک مہارت سے لکھ سکتی, تو میں پنجابی کو پریفر کرتی, کیونکہ یہ قدیم زبان ہے, اس نے جو ہے ہزاروں سالوں کا پانی پیا ہوا ہے, اور اس نے جو ہے بہت رچ لینگویج ہے. اردو نئی زبان ہے, پر اردو بھی ہمیں اتنی پیاری ہے کیونکہ ہم نے اس میں اظہار کرنا سیکھا ہے, سلیقہ سیکھا ہے, اس سے بھی ویسے ہی محبت ہے. میری تو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ پہلے اردو بولی اور پھر پنجابی بولی, تو جو ہے وہ ایسے ہی ہے. چلیں ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں کہ بحثیت عورت ایک شاعرہ اور ادیبہ ہونے کی جو آپ نے خدا صلاحیت آپ نے ہے, تو اس کے چلتے آپ کن مسائل سے دو چار ہوئی, اور کیا
اپنی ذمہ داریوں سمیت ان مسائل سے نبردآزما ہونے میں کامیاب کتنا ہوں؟ مجھے تو کوئی مسائل آئے نہیں، میں نے آنے ہی نہیں دیے. ایک بات تو یہ کہ شاعر ادیب ہونا مرد اور عورت ہونے سے ماورا ہے تھوڑا سا میرے حساب سے. تو دوسرا طور سے میں کچھ مسائل کا ایز اے خاتون سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، ایز اے خاتون نہیں، مجھے نہیں مسئلہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید میں نے بہت پہلے اپنی زندگی خود گزارنے کا فیصلہ کہ میں انڈیپینڈنٹ رہی. تو مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ اس میں کتنے مسائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور آتے ہیں خواتین کو، اور دل دکھتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں سنتی ہوں. تو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی اردو شاعرات میں آپ کا یہ مقام ہے، شاعرات میں سے آپ ایسے آتے ہیں، تو ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ شاعرات کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، شاعر ہونا یا شاعرہ ہونا ایک ہی بات ہے. تو ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، سارے ایک ہی طرح سے سوچنے والے لوگ ہیں. اور تو ایک ہی طرح کی تخلیقی صلاحیت ہم میں موجود ہے. صلاحیت ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہ خواتین کی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں وہ ان سے تو جو ہے نہیں ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے لیے تھوڑا کٹھن ہے آگے آ کے کام کرنا، ان کی لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور وہ آپ ہی نے کی ہے. تو وہ کیا کریں، ان کو جس طرح کا رول ملا اس میں وہ جو کر رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور گلناز کوثر صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گفتگو جو ہے وہ بہت اچھی رہی، اور جس طرح آپ نے ان کا جواب دیا سوالوں کا، اور جو آپ کی وہ جو فلو ہے باتوں میں بھی ایسے ہی لگتا ہے، جو بات بھی کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نظم چل رہی ہے. تو بہت اچھا لگا آج آپ سے گفتگو کر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے ادبی، کیونکہ آپ بھی یو کے میں ہیں، اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ جو رابطہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہماری ایک تو یہ جو کوشش ہے مکالمہ ٹی وی کی، کیونکہ ہمارا یہ ایک چینل ہے جس میں ہم 5-6 افراد ہیں جو مل کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کام کو، ادبی کام جو ہے اس کو، اس کے حوالے سے اگر آپ ذکر کرنا چاہتی ہیں، اور جو پیغام اگر آپ دینا چاہیں گی خاص طور پہ جو مکالمہ ٹی وی کے ناظرین ہیں، اور جو خاص طور پہ شعر و ادب کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو. جی ہاں جی، ایک تو آپ کے چینل کے حوالے سے یہ میری جو ہے خوش قسمتی ہے کہ جب مجھے کہا گیا تو اس وقت میرے اندر ایک ایسی لہر پیدا ہوئی کہ نہیں مجھے جو ہے وہ میں بھی یہ کروں گی، ورنہ میرا یہ پہلا موقع ہے. میں اوائڈ کرتی ہوں کیونکہ آپ کو کچا پکا علم ہوتا، کوئی بات غلط نکل جائے، ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی. تو مجھے تو اس سے پرسنلی جو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. جو میں سمجھتی تھی کہ یہ مشکل چیز ہے میں نہیں کر سکتی، وہ میں آسانی سے کری. دوسرا مجھے آپ کا فارمیٹ جو ہے مکالمہ ٹی وی کا، مطلب یہ جتنے سوال آپ نے کیے وہ سنجیدہ سوال تھے. ان میں وہ روٹین کے جو بے معنی قسم کے سوالات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یا جو گھسے پٹے ہیں جو ہم سن کے رٹے ہوئے ہیں ساروں کو، وہ نہیں تھے، بڑے کام کے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو میں بات کر رہی تھی اس سے پہلے بھی کہ مکالماتی فضا یا ادبی بیٹھ کے یا علمی گفتگو اس کی کمی نظر آتی ہے. تو آپ جیسے لوگوں کی جو یہ کاوشیں ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک خوش آئند اور بڑی خوبصورت جو ہے بات ہے. باقی اگر کوئی باتوں میں کوئی بات ادھر سے ادھر ہوگی، جو کچھ بھی مجھے معاف کیجیے گا، میرے لیے یہ نئی چیزیں ہیں سب. اور ناظرین، جو ابھی آپ ہماری گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے تھے مکالمہ ٹی وی پر محترمہ گلناز کوثر صاحبہ سے، اور جو ادبی شخصیات سے جو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترمہ گلناز کوثر صاحبہ کا کہ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، انہوں نے اپنا وقت دیا. مجھے پتا ہے کہ وہ خاص طور پہ یہ جو یو کے ہے اس میں لائف جو ہے اس کا پیس بہت فاسٹ ہے، اور اس میں سے وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور رات کو بھی وہ کسی ادبی نشست میں تھیں، اور آج صبح پھر ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم گلناز کوثر صاحبہ، وی آر گریٹفل ٹو یو، بہت شکر گزار ہیں
اس سارے وقت کے لیے جو آپ نے دیا. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں مہناز کا. مہناز جو ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ممبر ہیں مکالمہ ٹی وی کی, مکالمہ ٹی وی کو بہت سپورٹ کرتی ہیں, جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور رابطہ کار بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادبی کام جو ہے یہ صرف ایک شخص کا کام نہیں ہے, یہ ہم مل کے ٹیم کی شکل میں اس کو ایک خدمت سمجھ کے جب کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, اور اسی طرح اس کو جاری رہنا چاہیے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد ایک اور ایک مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے ادبی, سماجی اور مذہبی شخصیات سے یہ جو ہے یہ جاری رہے گا. تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.